बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जंग कोई भी हो, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है या दो मुल्कों के दरमियान या किसी एक कबीले के दूसरे कबीले के ख़िलाफ़, जंग इंतहाई तबाहकुन चीज़ है। जंग लड़नी तो पड़ती है इसलिए कि आपने अपने मुल्क का दिफा करना है, आपने अपने आवाम बहन भाइयों का, बेटियों का दिफा करना है। और हमेशा से जब से इंसानियत वजूद में आई, ये प्रोसेस जंग का चलता ही रहा। लेकिन जंग के असरात कुछ इस किस्म के हैं कि वो बहुत सारे लोगों के दिलों पे ज़ख्म और बहुत सारे निशानात छोड़ जाते हैं। अभी आपने देखा कि परसों की ही बात है, एक नौजवान यंग इंतहाई खूबसूरत कैप्टन फ़हद, वो शहीद हो गया दहशतगर्दों के एक आईडी के फटने से। मुल्क के दिफा के लिए बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में वो जंग लड़ा था। इन हालात में ऐसे मौक़ों पे सिर्फ वही नौजवान वहाँ पहुँचते हैं और जान की कुर्बानी पेश करते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होते हैं और अपनी जान की परवाह किए बग़ैर मादरे वतन का दिफा करते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान हर तरफ होते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो माँ बाप फ़ख्र भी करते हैं कि उनके बच्चे को शहादत का रुतबा नसीब हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जवानी की मौत, औलाद का सदमा, ये भी माँ बाप को अंदर से बर्बाद करके रख देता है। मैंने ये नक्शा देखा हुआ है। मैं जब 1965 की जंग में जा रहा था तो अपने वालिद को, जिन्होंने कि मुझे गले लगा के दुआ दी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ वो मौका था जब अपने वालिद की आंखों में आंसू देखे। उन्होंने दुआएं दी, रुखसत किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी रखी थी। मैंने उसके बाद 71 की जंग भी देखी, और 71 की जंग में जिस सेक्टर में मैं था, वहाँ जंग के फ़ौरन बाद जब डेड बॉडीज़ दी गईं तो मुझे याद है कि भारत की तरफ से एक माँ अपने बेटे की डेड बॉडी रिसीव करने के लिए आई हुई थी। उसकी हालत देखना बड़ा मुश्किल था। ये नक्शे, ये इस तरह के हालात पाकिस्तान में भी माँओं ने, बेटियों ने, बहनों ने देखे। आज मैं एक कहानी 1971 की जंग की आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। ये कहानी पहले छप भी चुकी है अखबार में, लेकिन चूँकि मुझे उस दोस्त ने भेजी जो कि इस कहानी का मेन किरदार है, तो मैं समझता हूँ कि इस महीने में, दिसंबर के महीने में, जहाँ मैं बहुत सारे वीलॉग्स पहले भी कर चुका हूँ दिसंबर की जंग के हवाले से, और 31 दिसंबर तक कुछ और भी करूँगा, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ जो कहानी छपी, मैं उसके नुक्ता निगाह से अगर उसको सामने रखते हुए मैं बयान करूं, तो भारत में दिल्ली में एक ब्रिगेडियर साहब हैं जो वहाँ अब तो इंतकाल कर चुके हैं। ब्रिगेडियर खेतरपाल उनका नाम है, और वो पाकिस्तान के इलाके सरगोदा से माइग्रेट करके 1947 में वो भारत चले गए। भारत की आर्मी में ब्रिगेडियर के रैंक पे रिटायर हुए। फिर उनके दो बेटे थे। एक बेटा जो बड़ा था वो इंडियन आर्मी में चला गया, 21 साल की उम्र, और वो किसी कोर्स पे था कि 1971 की जंग लगी और उसको, लड़के को, यंग लेफ्टिनेंट को हुक्म मिला कि तुम
اپنی یونٹ میں واپس جاؤ۔ آرمڈ کور یونٹ تھی، ٹینکوں کی یونٹ، اور یہ یونٹ سیالکوٹ سیکٹر میں جنگ میں شامل ہو رہی تھی۔ سو یہ شخص بھی چلا گیا۔ وہاں جنگ میں یہ لڑکا مارا گیا، اور اس جوانی کی موت نے ماں باپ پہ بہت بڑا صدمہ چھوڑا، اور صدمے کی حالت میں ان کا دوسرا بیٹا بتاتا ہے کہ گھر بالکل سونا ہو گیا، ماں چپ ہو گئی، باپ بھی چپ ہو کے تو بہت زیادہ تر ایک کمرے میں بند رہنا شروع ہو گیا۔ یعنی بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر کھیترپال ایک کمرے میں بند رہتے تھے، کس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، اور اسی طرح وہ زندگی کے دن اپنے پورے کرتے رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن 2001 میں، یعنی جنگ کو جب 1971 کی جنگ کو 30 سال ہو چکے تھے، تو اس وقت ایک دن وہ بیٹا بتاتا ہے کہ بریگیڈیئر کھیترپال اس دن بڑے خوش نظر آئے، اور اچانک لگا جیسے ان میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور جان واپس آ گئی۔ تو پوچھا کہ، کیونکہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ 30 سال سے ایک باپ صدمہ لیے پھر رہا ہے اور اس نے بول چال بند کر دی ہوئی ہے، تو آج وہ خوش نظر آ رہا ہے۔ تو پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں سرگودا وزٹ کرنے کے لیے، جو میرا جہاں بچپن گزرا تھا، جہاں میرا گھر تھا، اور وہاں پہ جانے کی مجھے بڑی خوشی ہے۔ سو گھر والوں نے منع کرنے کی کوشش کی کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسے تعلقات بھی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ میری مہمان نوازی بھی وہ پاکستان آرمی کا ایک ریٹائرڈ آفیسر کر رہا ہے، جو کہ میرے ہی کالج سے کوالیفائڈ ہے، یعنی باہر جب ایجوکیشن کی کسی اور ملک میں، تو وہیں سے اس نے بھی گریجویشن کی۔ سو یہ ہیں بریگیڈیئر محمد ناصر، خواجہ محمد ناصر۔ ان کا اس نے کہا، تو اس پہ خاندان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ارینجمنٹ موجود ہے کہ آپ 3-4 دن کے لیے ان کے مہمان ہوں گے تو آپ چلے جائیں۔ بہرصورت خاندان نے ان کو سی آف کیا، چلا دیا، یہاں آئے، اور بریگیڈیئر صاحب کے پاس لاہور میں انہوں نے قیام کیا۔ قیام کے دوران جب بات چیت ہوئی اور وہ 1971 جنگ کے اوپر بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا یہ نام تھا، اور اس طرح وہ سیالکوٹ سیکٹر میں وہ مارا گیا۔ اس وقت بریگیڈیئر ناصر نے ان سے کہا کہ بریگیڈیئر کھیترپال سر، میں ایک چیز کا آپ کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بخوشی، انہوں نے کہا آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں، بتائیے کیا اعتراف۔ تو بریگیڈیئر ناصر نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو میں نے جنگ میں مارا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اپنے ہوسٹ کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میرا بیٹا تھا اور آپ نے مارا؟ تو پھر بریگیڈیئر ناصر نے کہانی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 1971 کی جنگ میں سیالکوٹ سیکٹر میں بسنتر نالے کے اوپر آپ کی فوج نے کراس آ کے حملہ کیا، اور اس حملے میں مجھے بھیجا گیا کہ میں اپنے ٹینکوں سے اس حملے کا مقابلہ کروں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت میجر تھا، ینگ میجر، اور میں نے کاؤنٹر اٹیک کیا آپ کے حملے کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ بہت زیادہ سخت شدید لڑائی ہوئی، اور دونوں طرف بہت کیجولٹیز ہوئیں۔ آخر میں بریگیڈیئر ناصر کہتے ہیں کہ میرا ٹینک ایک بچا اور ایک آپ کے بیٹے کا ٹینک تھا، اور پھر دونوں طرف سے فائر ہوا ایک ہی وقت میں۔ اس کا گولہ بھی میرے ٹینک کو لگا، اور میرا گولہ اس کے ٹینک کو لگا، جا کے آپ کے بیٹے کے ٹینک کو۔
بگڑے ناصر کہتے ہیں کہ مجھے قدرت نے زندہ رکھنا تھا، میں زخمی تو ہوا لیکن میں زندہ رہا۔ آپ کا بیٹا مارا گیا۔ بگڑ صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہی اس ٹینک میں میرا ہی بیٹا تھا، آپ تو دور تھے جنگ سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 16 دسمبر کی شام کا واقعہ ہے اور اسی دن رات کو سیز فائر ہو گئی۔ 17 دسمبر کو میں وہاں گیا کیجویلٹیز وغیرہ دیکھنے کے لیے، کچھ لوگ ہمارے جو شہید وغیرہ تھے ان کو اٹھانے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ، تو وہاں آپ کے لوگ بھی اپنی کیجویلٹیز وغیرہ زخمی یا جو ان کے مارے گئے ہوئے تھے ان کو اٹھانے کے لیے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہتا میں نے آپ کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا ٹینک کا کمانڈر کون تھا، تو انہوں نے آپ کے بیٹے کا نام بتایا، ارون کھیترپال۔ کہتا میں نے انہیں بتایا، پوچھا کہ وہ زخمی تو نہیں ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ تو مارا گیا۔ تو کہنے لگے کہ اس طرح مجھے پتہ چلا کہ وہ ارون کھیترپال، اور جب آپ نے سنایا کہ آپ کا بیٹا جنگ میں تھا اور فلاں سیکٹر میں مارا گیا، تو بگیڑ صاحب مجھے وہ ساری کہانی یاد آ گئی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے اعتراف کروں۔ یہ کہانی کھلی اس طرح کہ بگیڑیئر کھیترپال جب یہاں سے پاکستان سے ہو کے واپس گیا اور اپنے گھر پہنچا تو خاندان نے نوٹ کیا کہ وہ اسی طرح پھر بجھا ہوا اور نیم مردہ شخص بن کے واپس آیا۔ تو خاندان یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہوا کیا، کیسے آپ تو بڑے خوش گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو جس نے جنگ میں مارا آج وہ میرے سامنے تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ بصورت کہانی کا اختتام یہی کہ بگیڑیئر کھیترپال وہاں تو اس کو کچھ نہ کہہ سکے۔ بگیڑیئر ناصر سے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ تھی، اور بگیڑیئر ناصر نے بھی کہا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اپنے ملک کے دفاع کے لیے، آپ کے بیٹے نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ میری قسمت کہ میں بچ گیا اور اس کا مقدر کہ وہ دنیا سے اٹھ گیا، لیکن بہر صورت چونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی جب آپ نے اپنے بچے کا بتایا، تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے اعتراف کروں۔ اس طرح کے زندگی میں دکھی لمحے بھی آ جاتے ہیں جہاں آپ کی اولاد کو مارنے والا سامنے کھڑا ہے لیکن آپ بے بس ہیں، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سامنے بھی اپنا ایک دلیرانہ چہرہ پیش کریں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بگیڑ کھیترپال اس کے کچھ عرصے بعد وفات پا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔